बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक जानिब पाकिस्तान में कुदरती आफात और दूसरी जानिब अफगानिस्तान में कुदरती आफात, जिसमें एक जानिब सैलाब जैसे आफात से पाकिस्तान के बहुत से इलाके इस वक्त नबरदाजमा हो रहे हैं, तो वहीं पे अफगानिस्तान में जो जलजला आया उसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हुई, तो उस पे एक जो पाकिस्तान में जो सियासी हल्के हैं या जो दिगर लोग हैं वो दो राय रखते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इंसानियत के नाते उन अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भिजवाना चाहिए। तो ये जो इंसानियत का वर्ड है, ये जो इंसानियत के लफ्ज को हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। और मैंने अपने 3-4 वीडियोस में आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि हमारे एक दोस्त जिनके गांव में सैलाब आया हुआ है और जिस खातून का मैंने बताया था, वो तमाम तर सूरत हाल उस वक्त भी हमें आमिर से वहाँ पे जब ये किसी नेटवर्क जो जहाँ चलता था वहाँ पहुँचते थे तो हमें मालूम होता था। आज ये तकरीबन 16 दिन बाद शायद वापस आए हैं, तो आज हम इनसे जानते हैं। आमिर, एक तो आपका घर भी वहाँ पे था, तमाम तर जो सूरत हाल थी आपके लिए दोनों तरफ से मुश्किलात थी कि आपको वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू भी करना था, अपने घर वालों को भी रेस्क्यू करना था। तो क्या आपने ये जो इंसानियत का लफ्ज जो आप बार बार सुन रहे हैं, वज़ीर आला अली गंडापुर से सुन रहे हैं, इंसानी हुकूक के लंबरदार इदारों से सुन रहे हैं, हाई कोर्ट से सुन रहे हैं, तो कहीं इस लफ्ज की कमी आपको उस इलाके में जब सैलाब आया तब नहीं महसूस हुआ? बात यह है कि जो जलालपुर पीर वाला तहसील है वो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो शायद पाकिस्तान के नक्शे में है ही नहीं। खास तौर पर हमारा इलाका जो खान बिला उससे आगे 12 किलोमीटर है, खान बिला जो मौजा है उसके साथ साथ जो गांव थे हेडपांजन तक चले जाएं, ये इनके मुताबिक नक्शे पे है ही नहीं। ये शायद झील है, इनको ये लगता है कि ये झील है, यहाँ पर आके पानी खड़ा कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी जानिब ये जो बैठे हैं कुछ लोग जो सियासतदान हैं या मुख्तलिफ पौधों पे बैठे हैं, ये सिर्फ अपने जो है ना पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपने उसको बैठे हैं। यहाँ की हद तक, इस्लामाबाद की हद तक बैठ के ये सिर्फ बात कर सकते हैं, फील्ड में कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, फील्ड में जो काम करना चाह रहे हैं उनको भी कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। अब चलो रेस्क्यू 1122 की बात कर रहे थे, रेस्क्यू 1122 में जो आम अमला है वो काम करना चाह रहा है, उन्होंने काम किया भी है, लेकिन ऊपर जो वो बैठे हैं अफसरान बैठे हैं ना, उस तहसील के अफसर को पता है, हालांकि उस तहसील का बंदा है वो, उसका घर उसका गांव सैलाब की जद में उसने अपने रिश्तेदारों को भी रेस्क्यू नहीं कराया। अच्छा, वो मतलब जो आफ्ताब मलिक जो वो इंचार्ज है रेस्क्यू 112, उसने अपने घर वालों तक, मतलब ये कि जो फैमिली के दीगर लोग थे उनको तक रेस्क्यू नहीं कराया, मतलब उसको पता ही नहीं है। और मतलब ये कि नाअहल बंदे को उन्होंने इंचार्ज बना दिया। उसको वो उस रेस्क्यू की जो इदारा है उस इदारे में भी रहने के लायक नहीं है, जिस बंदे को पता ही नहीं है। अब 5,54,000 पूरी तहसील की आबादी है, ठीक है, और 5,54,000 को उसने देखना है रेस्क्यू के हवाले से। अब उसको आइडिया हो ना, नक्शे का उसको पता हो, वो इलाकों का पता हो कि हसास इलाके कौन से हैं, कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट बन सकते हैं रेस्क्यू के, उसने नहीं ब्रीफ किया। 5,54,000 में से जो अफेक्टेड है 4.5 लाख, कम से कम 4.5 लाख लोग सैलाब से अफेक्टेड है, और 4.5 लाख की आबादी में उस बंदे ने मजाल है जो किसी को, अगर कोई एक औरत थी और एक औरत ने कहा कि मेरा एक बच्चा मर गया है, ठीक है, मेरा एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा मेरा फंसा हुआ है, उसको निकला, कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं। लेकिन ये वो बात है, ये वो वाली बात है कि हमें हमारा दिल तब दुखा, हमें तब बहुत ज्यादा फील हुआ। बेशक चाहे आप दूसरे सूबे के वजीर आला थे, बेशक चाहे आप किसी इंसानी हुकूक के लंबरदार इदारों में आप लोग थे, या चाहे जो भी आप लोगों का वो एक था, आपको उन लोगों के लिए तो आपके दिलों में दुख दर्द सब कुछ हुआ, उनके एहसासात का होता है कि यार हम खवातीन को किस तरीके से यहाँ से निकाल के बॉर्डर के उस पार छोड़ दें। लेकिन जब अपनी बारी आई, अपने लोगों की बारी आई, जिनके सामने आप वोट भी मांगने जाते हो, जिनके वोटों के ऊपर आप यहाँ पे खड़े हो, जिनके टैक्स के ऊपर आप लोग जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर जब उनकी बारी आई तो फिर ठीक है, ये कहा गया कि आपको मर जाए तो मर जाए। अब वो तो है फर्नल, चलो उनका गैर कानूनी हो गया, सारा कुछ हो गया, उनके लिए तो चलो हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने कानून बना दिया, बन गया। ये कौन सी गैर कानूनी है?
یہ کون سے تھے؟ ایک خاتون 3 دن کا بچہ تھا اس کا. جس دن میں گیا ہوں, میں ریسکیو 112 کے دفتر گیا ہوں, میرے سامنے اس خاتون کا جو کیا کہتے ہیں دیور تھا, دیور نے منتیں کی ہیں کہ میری اپنی بیٹی, اس خاتون کا بچہ ایک 3 دن کا, ایک اور بچہ اور دوسرا دن ہے اس کے اوپر بیٹھے ہیں, درخت کے اوپر بیٹھے ہیں. اس ٹائم نیٹ ورک تھا, وہ درخت پہ بیٹھ کے بھی کال کر رہی تھی. اگلے دن سے نیٹ ورک بند ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لوکیشن کا پتہ ہے, ہم لوکیشن پہ لے کے چلتے ہیں, آگے سے ریسکیو کریں. 3 دن کا بچہ, اور یہ اس خاتون کی کیا حالت ہوگی, اس کا 3 دن کا بچہ ہے, یا 3 اس بچہ, وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ 3 دن کا بچہ سروائیو کر پاتا ہے؟ اس سچویشن میں ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں ہے. عامر, جب ہماری یہ ابھی بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, لیکن جب آپ بات نیچے سطح پہ جاتے ہوئے کرتے ہیں تو بہت ساری مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ کتنے رقم دی گئی, فنڈز کی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو آخر کار اگر جب فنڈز کی ادائیگی کا, فنڈز دینے کا, سب کچھ اس کا مسئلہ نہیں تھا, تو پھر وہ پیسے نیچے جاتے ہوئے کہاں, کس لیول پہ کس نے کھا لیا؟ مریم نواز آئیں, انہوں نے فنڈ دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہر سہولت دو, ہر طرح سے ریسکیو کرو, جس طرح سے پاسبل ہے ریسکیو کرو. 95 کشتیاں جو ہے نا ادھر تحصیل کے جو بنتا جو پوائنٹ بنایا ہوتا ہے, 95 کشتیاں ادھر کھڑی, ٹھیک ہے. اور 95 اگر پورے علاقے میں ہوتی نا تو سارا علاقہ ریسکیو ہو جاتا. لوگ جو بیچارے اپنے اس کی وجہ سے, جانوروں کی وجہ سے, اپنے گھروں کی وجہ سے, اپنے سامان کی وجہ سے نہیں آ رہے, ان تک کھانا تک پہنچ جاتا, راشن کا بھی مسئلہ نہ بنتا. لوگوں کی پوری زندگی, لوگوں کی پوری جمع پونجی اس میں تھی, تو کسی کے لیے آسان تو نہیں ہوتا نا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلنا. تو آپ کا کام تھا کہ آپ ان کو وہیں پہ ریسکیو کر لیتے, وہیں پہ ساری چیزیں ان کو دیتے. وہیں پہ جو نہیں, مطلب جہاں پانی بہت زیادہ تھا, جہاں بہاؤ بھی بہت زیادہ تھا, لوگوں کے گھر گر رہے تھے, وہاں سے بندوں کو نکال کے کم سے کم جو قریبی علاقے ہیں وہاں شفٹ کر دیتے. وہاں راشن ہم نے تو اتنا کہا کہ آپ صرف بندے شفٹ کرتے, راشن ہم ارینج کریں گے مقامی سطح پہ, ہمیں کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں دیا گیا. اب مریم نواز نے ہر ڈویژن کو, ہر ضلع کو جو سیلاب سے متاثر ہے ان کو 100 ملین دیے ہیں, کیش پڑا رہا ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. جو کمشنر بہاولپور تھی ان کے پاس کیش اپنی گاڑی میں رکھ کے پھرتی رہی, خاتون کمشنر تھی, گاڑی میں پھرتی رہی کہ اگر کہیں ضرورت پڑتا ہے تو ان کو وہ فوری طور پر پیسے دے سکیں, بینک تک نہ جانا پڑے, اے ٹی ایم تک نہ جانا پڑے, کوئی اور مسئلہ نہ ہو, نیٹ ورک کچھ نہ ہو, انہوں نے کیش رکھا. ہماری سائڈ پہ تو کمشنر صاحب کمشنر صاحب شام کو آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ کرسی رکھ کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے تھے, لیکن وہ تو نہیں کیا, کام تو نہیں کیا. میں گیا کمشنر صاحب کے پاس, میں کہا سر یہ کشتے جا تو سائڈ پر ہی ہے, مجھے تھوڑا سا راشن کے ساتھ لے جاتا ہوں. اچھا, پھر کمشنر صاحب کا جو جواب آپ کو آیا, ویسے تو آپ کو اس کے بعد دھمکیاں بھی آپ کے گھر والوں کو ملتی ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ اب تو آپ آ گئے ہیں واپس, تو یہ بتائیے گا کہ اس کمشنر صاحب جس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہاں پہ اگر تمام لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, راشن پہنچانا ہے, آپ خود نہیں کر رہے ہو, لیکن اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد کرنے کی بجائے جو اس نے آپ کو جواب دیا, میں چاہوں گی کہ وہ بھی بتاؤ. میں گیا نا شام کو, جب مریم اورنگزیب نے کشتی دی اور وہ کشتی پھر واپس بلا لی گئی, وہ میں جب شہر میں گیا, میں نے راشن لیا وہاں سے. کچھ ایک دوست تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ کی ہیلپ کی, جو پکا ہوا کھانا تھا, پکا ہوا کھانا بھی ساتھ دیا. تو میں لے کے گیا پوائنٹ پہ, جہاں انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوا تھا, وہاں پہ گیا. تو کمشنر صاحب سے میں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے نا جو کشتیاں جا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ بھیج دیں, راشن کے لیے چلا جائے گا, تو جو لوگ ریسکیو ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے. تو کمشنر صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ جو آپ لوگ جو اپنی مرضی سے ادھر اندر بیٹھے ہیں تو ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, مرنا ہے مر جائیں, ٹھیک ہے. کہ ہم نے وہ بھی کیا تھا, اعلان بھی کیا تھا, ہم نے وارن بھی کیا تھا بار بار. ابھی میں صرف بندے نکالوں گا, میں کسی کو ایک تھیلا بھی اندر لے کے نہیں جانے گا. مجھے انہوں نے ایک تھیلا بھی اندر لے کے نہیں جانے دیا. میں نے اس کے بعد آرمی والوں سے ریکویسٹ کی, آرمی کے جو بریگیڈیئر سہیل خان صاحب تھے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کرنل وقار جو ادھر ہیڈ کر رہے تھے ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے مجھے 2 کشتیاں اگلے دن 7 بجے دی. میں نے جو وہ راشن تھا وہ لے کے میں نے جا کے جو جہاں میں پہنچا سکتا تھا وہ میں نے پہنچایا. جو کھانا بنایا ہوا تھا, جو اس نے محنت کی کہ کسی طرح کھانا پکا ہوا بھی رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم کہیں کسی کے گھر پہنچ جائے,
जो लोग درختوں کے بیٹھے ہیں درختوں کے اوپر کام کیا بنا سکتے تھے. بنا سکتے ہیں. تو وہ رات کو مجھے کیمپوں میں تقسیم کرنا پڑا. وہ صبح میں صرف راشن لے کے جو ہے نا گیا جہاں جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا. یہ آرمی نے یہ کیا ہے جس کو یہ بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں گندہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سیاست ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے جو ٹیم ممبران تھے آرمی کے جو نوجوان تھے وہ جوان اپنی ہر کشتی میں 4 جوان تھے. ایک کشتی میں 2 کشتیاں انہوں نے دی اور دونوں کشتیاں میرے ساتھ گئی. پورا دن گزارا. راشن جہاں جہاں ضرورت تھا جتنا میرے پاس راشن تھا وہ ہر گھر میں پہنچایا. ساتھ ریسکیو بھی کیا. اور واپسی پہ وہی 2 کشتیاں ریسکیو کیے ہوئے لوگ واپس لے کے آئی. یہ کمشنر صاحب کے جو یہ الفاظ ہے کہ مرنا ہے مر جائے. مطلب میں اگر یہ سیلاب کی زد میں آ کے لوگ بہتے نہیں ہیں ڈوب کے نہیں مرتے بھوک سے مر جائیں گے. بھوک سے مر جائیں گے. اتنی سیلاب اتنا پانی آیا ہوا تھا تو کیڑے مکوڑے الگ سانپ الگ ہر قسم کے جو آپ کو زہریلے وہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. وہ ایک الگ سی سچویشن وہ بھی بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے پھر ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز تو نہیں پہنچیں گے میڈیکل ٹیم بھی نہیں ہے اکوپمنٹس بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو چیزیں تھی دیکھنے والی. کل جب میں کشتی 12:30 بجے ملی ہے نا اس ٹائم 13 ڈاکٹر بھاولپور سے نا اپنی مدد آپ کے تحت وکٹوریہ ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹر تھے کچھ پرائیویٹ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کہا ہے کہ میں خان بلا شہر میں آپ جائیں گے. وہ سارا دن ویٹ کرتے رہے. ان کو شام کو جا کے انہوں نے کشتی دی ہے کہ وہ جائیں اور ساتھ ان کو ریسکیو مطلب اب ریسکیو جو 1122 ہے انہوں نے صرف 13 بندوں کے لیے اور ساتھ وہ کچھ راشن بھی لائے تھے دوائیاں بھی لائے تھے. وہ شام کو جا کے ان کو انہوں نے کشتیاں دی اور جا کے وہ بھی اوپر سے سفارش کرا کے تھوڑا سا جو ہے نا انہوں نے جب پوائنٹ پہ پہنچے تھے ادھر کا جو انچارج تھا اس نے کوئی سپورٹ نہیں کی. اس نے نہیں کہا کہ آپ ہیلپ کرنے ہیں تو ہم آپ کو آگے چھوڑ کے جاتے ہیں. انہوں نے اوپر سے سفارش کرائی اوپر سے سفارش آئی اور انہوں نے ان کو آگے آنے دیا. یہ حالات ہے مطلب آپ ریسکیو کرنے جا رہے ہیں جو لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں یا جو میڈیسن لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ نہیں جانے دیتے. جو پرائیویٹ کشتیوں کی بات کریں پرائیویٹ کشتیوں والوں نے اپنے کیا کہتے ہیں جو اپر پنجاب سے کشتیاں آئی ہوئی تھی انہوں نے ان کو اپنے پاس اپنی نگرانی میں چلوایا. جو باقی جو دیگر سندھ سے آئی ہوئی تھی یا کوٹ مٹھن والی سائڈ سے دریا سندھ کی جو کشتیاں وہ پرائیویٹ چلتی رہی اور انہوں نے 50,000 سے لے کر 7 لاکھ تک جو ہے نا پیسے لیے ہیں ایک چکر کے. ٹھیک ہے جہاں ان کا جس طرح سے جو لوگ مجبور تھے جتنے اب لوگوں کے پاس 50,000 اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی کے پاس نہ ہو. لوگوں نے بالیاں دی ہیں اپنے جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی بالیاں دی ہیں اپنے زیور دیے ہیں پھر جا کے ان کو ریسکیو کیا گیا. ایک بچہ تھا ایک بچے کے پیسے نہیں تھے اس خاتون کے پاس تو وہ 3,000 پر پرسن بھی لگایا ہوا تھا کہیں. ایک بچے کے پیسے نہیں تھے اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں جائے گا. پرائیویٹ کشتی والے نے وہ بچہ نہیں اٹھایا. وہ جو دوسرے لوگ کھڑے تھے جو کشتی میں بیٹھے تھے انہوں نے اکٹھا کر کے چندہ کر کے پیسے ان کو دیا 3,000 اکٹھا کر کے اب اس بچے کو انہوں نے اٹھایا. یہ حالات تھے پرائیویٹ. اور دوسرے نمبر پہ جب یہ پرائیویٹ کشتیاں چھوڑ کے آتی تھی نا فیملیز کو اب ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ فیملی اب ادھر چلی گئی ہے خالی گھر ہو گیا. ادھر سے جب آتی ڈائریکٹ ادھر گیا ان کی کھڑکیاں تک ان کے دروازے تک نہیں چھوڑے انہوں نے. یہ حالات ایسے حالات میں لوگ ڈرتے ہیں تو پھر گھر کیوں چھوڑیں گے کیسے چھوڑیں لوگ مطلب ساری زندگی میں لوگوں نے لگا دی گھر بنانے میں اور اس کے بعد ایک سیلاب آیا جھٹکا سیلاب کا لگا اور وہ گھر ختم ہو گیا چوری الگ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب راشن نہیں ہے. میرے ساتھ پہلے کشتی میں بندہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نوجوان اپنے گاؤں میں 3 سے 4 چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پورے گاؤں کے لوگ تھے نا کچھ جانور اکٹھے ایک جگہ پہ کیے ہوئے تھے جہاں جو خشکی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو 3 سے 4 نوجوان ایسے چھوڑے ہوئے ہیں ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ان کے پاس راشن کم ہے تو خدا نہ خاصا وقت ہے تو نوجوان بھوک برداشت کر جائیں گے ہم نہیں کر پائیں گے. جو بوڑھے تھے وہ بزرگ تھا بچے ان کو انہوں نے لے کے 50,000 کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک چکر کا 50,000 پر ہے. ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کے معاملات ہیں. لوگ اب اس ٹائم کی صورتحال ہے لوگ راشن اور اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے وہ کریں. میں لوگوں کے پاس گیا ریسکیو کرانے کے لیے لوگوں نے میرے سے راشن نہیں مانگا لوگوں نے میرے سے کھانا نہیں مانگا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ریسکیو کرائیں. لوگوں نے میرے سے مانگا ہے کہ پانی ہم سے پینے کا پانی دے جائیں. لوگ 3 دن سے بھوکے پیاسے اس کے اوپر چھتوں کے اوپر بیٹھے تھے.
یہ حالات تھے علاقوں کے جو دیہات خان ضلع کے ساتھ ساتھ جو دیہات لگتے تھے. انہوں نے ریسکیو کیا کہاں کیا؟ انہوں نے ریسکیو کیا جلال پور شہر کے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر خشکی سے ہوگی. ہاں مطلب قریب قریب ایریا کشتیاں بھی گئیں, فلاحی ادارے بھی وہیں تک گئے, ریسکیو والے بھی وہیں تک گئے, حکومتی وزٹ بھی وہیں تک ہوئے, اور جو راشن ہے وہ راشن بھی وہیں تک گیا. جو بات کی آگے جو لوگ بیچارے بہت زیادہ پھنسے ہوئے تھے وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ راشن کی وجہ سے پریشان ہیں. راستے تو ابھی تک نہیں بنے, تو وہ جب راستے نہیں ہوں گے راشن وہ کہاں سے لائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ, جو لوگ باہر کے فلاحی ادارے سے اکٹھے کر کے آ رہے ہیں یا باہر کے لوگ جو مدد کر رہے ہیں ان سے زیادہ ہو پیسہ, لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, ان کے پاس راستہ نہیں ہے, تو وہ اس ٹائم وہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے. اور کئی لوگ ابھی ایک گھر کو کھولا گیا 2 دن پہلے, وہ اس گھر میں 5 بندے مرے ہوئے پڑے تھے. اب وہ کس کی وجہ سے مرے ہیں؟ وہ اس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مرے, پیاس کی وجہ سے مرے, سیلاب کا پانی پینے کی وجہ سے مرے. تو یہ اگر اسی طرح کے حالات جس طرح بن رہے ہیں, اس طرح کے حالات چلتے رہے تو لوگ یہی جو پانی گندا پانی ہے, اب تو گندا پانی ہے ہر جگہ, پانی صاف نہیں ہے, اسی پانی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بیمار بھی ہوں گے, لوگ کے بعد بھی پانی کی وجہ سے. بہت شکریہ عامر, کیونکہ یہ باتیں وہ ہے جو 15 دن آپ دیکھ کے آئے ہیں یا 16 دن جو آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں, تو وہ یہ عالم ہے وہاں پر. جس لفظ کا استعمال ہم نے ویلوگ کے آغاز میں کیا تھا کہ پاکستان میں جو انسانیت کا معیار ہے وہ دوہرا اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ان کا دکھ تو نظر آتا ہے جن کا یا تو ایکچوئل میں ان کا دکھ نہیں ہے, یا پھر وہ کہ جو پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, جو ہمارے ملک میں ایک لحاظ سے بوجھ بن رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کا دکھ آ رہا ہے کہ ان کی خواتین کو ہم بیارو مددگار نہیں کر سکتے ہیں, بے آسرا نہیں کر سکتے ہیں, کھلے آسمان تلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہمیں صرف اس وقت میں یاد آتی ہیں جس چیز میں ہماری اپنی کوئی ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو. اب اس کیس میں جہاں پہ ان لوگوں سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں اس طرح سے چھوڑا ہوا ہے. امید کرتی ہوں آج کی یہ جو ویڈیو جو کہ بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی تھی آفت سے, وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی, اور دعا کو رہیے گا ان تمام لوگوں کے لیے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.